अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एच एजुकेशनल एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर की बुक एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है। और अगर आपने इसके पहले 2 लेक्चर्स नहीं लिए इस चैप्टर के, तो वो दोनों लेक्चर मेरे चैनल पर पहले से अपलोड हैं। आप ये थर्ड लेक्चर लेने से पहले एक दफ़ा चैप्टर नंबर 1 के वो पहले 2 लेक्चर्स ले लें, ताकि आपका ये चैप्टर स्टार्ट से ही क्लियर हो जाए। तो चलें, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है तालीम का दायरा अमल, ये आपके एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है और बुक पे ये थर्ड टॉपिक बन रहा है। तो आपको ऊपर मैं इसका क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी, आपके एक्सरसाइज का जो इसका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम दायरा अमल की बात करते हैं। इसे हम स्कोप ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। दायरा अमल, तालीम के दायरा अमल को हम स्कोप ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। दायरा अमल हम ये कह सकते हैं कि किस चीज़ का स्कोप होना, मार्केट में किसी चीज़ का स्कोप होना। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का स्कोप होगा उतना ही ज़्यादा उसका दायरा अमल वसी होगा, और जितना ज़्यादा किसी चीज़ का स्कोप कम होगा उतना ही उसका दायरा अमल भी कम होगा। दायरा अमल की वजाहत इस चीज़ से होती है कि अगर किसी चीज़ का, किसी नज़रिए का, किसी अमल का असर बहुत ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका दायरा अमल बहुत वसी है। यानी कि अगर उसका स्कोप ज़्यादा होगा मार्केट में, लोगों में, अगर उसका स्कोप ज़्यादा होगा तो उसका दायरा अमल वसी होगा। और अगर किसी चीज़ का, किसी नज़रिए का, किसी अमल का असर जो है वो कम होगा तो इसका दायरा अमल वसी नहीं होगा। यानी कि उसका मार्केट में स्कोप ही कम होगा, उसे लोग जानते ही कम होंगे, उसके बारे में लोग इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहेंगे, और ना ही उसके बारे में इतना जानते होंगे, ना ही उसकी किसी अमल बात का इतना असर होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका दायरा अमल बहुत कम है, यानी कि उसका स्कोप मार्केट में कम है। अगर हम तालीम की बात कर लें कि तालीम से बेहतर कोई एक्टिविटी नहीं है इंसानों के लिए, यानी कि इंसानों के लिए तालीम से बेहतर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। इसलिए तालीम का दायरा अमल बहुत वसी है, क्योंकि तालीम जो है वो माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, माशरे के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। तालीम की ही वजह से जो है इंसान की शख्सियत की तकमील होती है, और एक इंसान यानी कि एक फ़र्द माशरे की इकाई है, और माशरे के लिए अफराद ज़रूरी हैं, और माशरे के अफराद के लिए तालीम ज़रूरी है। इसलिए तालीम का दायरा कार बहुत वसी है। इससे फ़र्द की शख्सियत की तकमील होती है। तालीम इंसानों को मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ के बारे में आगाह करती है। हक़ाइक़ का मतलब है ज़िंदगी की हकीकतें, मीन्स के हक़ाइक़ हकीकत को कहते हैं, और तालीम हकीकत से आगाह करती है एक फ़र्द को, एक तालिब इल्म को। इसके अखलाक, किरदार, रवैये की इस्लाह करती है, इसे अच्छे बुरे में तमीज़ कराती है। यानी कि तालीम इंसान को, एक फ़र्द को अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क करने के बारे में बताती है। इसके अखलाक, किरदार और रवैये की इस्लाह करती है। यानी कि तालीम एक फ़र्द, एक तालिब इल्म के अखलाक, किरदार और रवैये को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती है, इसकी इस्लाह करती है, और एक इंसान को, एक फ़र्द को माशरे की अमली ज़िंदगी में इनफरादी और इज्तमाई हैसियत से कामयाब शहरी का किरदार अदा करने के काबिल बनाती है। यानी कि एक मुहज़्ज़ब माशरा, उसका सारे का सारा दारोमदार तालीम पर है। अगर एक माशरे के अफराद पढ़े लिखे होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तो वो एक मुहज़्ज़ब माशरा कहलाएगा। लिहाजा फ़र्द, माशरा और तालीम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तालीम के इस तमाम अमल के नतीजे में जो तब्दीलियाँ इंसान के अंदर पैदा होती हैं, उनको दीगर मुफक्किरीन ने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। यानी कि तालीम की वजह से जो इंसान के अंदर तब्दीलियाँ पैदा होती हैं वो 3 किस्म के हैं। 3 किस्म की तब्दीलियाँ तालीम इंसान के अंदर लेके आती है। कौन कौन सी? पहली तब्दीली है वकूफ़ी तब्दीली।
تاثراتی تبدیلی اور مہارتی تبدیلی۔ وقوفی تبدیلی کا تعلق مائنڈ سے ہوتا ہے، معلومات سے ہوتا ہے، انفارمیشن سے ہوتا ہے۔ تاثراتی تبدیلی کا تعلق کردار سے ہوتا ہے، رویے عادات سے ہوتا ہے۔ اور مہارتی تبدیلی کا تعلق ہنر اور فن سے ہوتا ہے، عملی کام سے ہوتا ہے۔ آگے ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں، انہیں مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ وقوفی تبدیلی ایک ایسی تبدیلی ہے جس کا تعلق مائنڈ سے ہوتا ہے۔ اسے ہم کوگنیٹو چینج بھی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق تصورات، معلومات، انفارمیشن، نالج کے سیکشن سے ہوتا ہے۔ تبدیلی کے اس مرحلے میں طالب علم اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، اس سے نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ نئی معلومات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتا ہے، مختلف اشیاء کو پہچانتا ہے اور اس کے متعلق معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ اپنے حافظے کی وجہ سے ریکال کر سکتا ہے، اس سے بیان کر سکتا ہے۔ یعنی وہ جو چیز دیکھتا ہے یا جو کچھ سنتا ہے اس کو اپنے مائنڈ میں جب وہ محفوظ کر لیتا ہے تو اگر وقت ضرورت اسے دوبارہ اس چیز کو یاد کرنا پڑے، بیان کرنا پڑے، تو وہ دوبارہ سے اپنے حافظے کی مدد سے اسے ریکال کر لیتا ہے، اور ریکال کر کے دوبارہ جو ہے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر سکتا ہے۔ وقوفی تبدیلی کو ہم سمپل ورڈنگ میں ایسے بیان کریں گے کہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے مائنڈ سے ہوتا ہے، نالج سے، انفارمیشن سے، تصورات سے ہوتا ہے، اور اس میں ایک طالب علم جو بھی چیز دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ ہر طالب علم جو ہے وہ اس نے ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں انفارمیشن اپنے مائنڈ میں سیو کی ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلی کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک طالب علم کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ جب وہ چیزوں کو اپنے مائنڈ کے اندر سیو کرتا ہے، اور وقت ضرورت اگر اسے ان چیزوں کو بیان کرنا پڑے تو وہ اپنے حافظے کی مدد سے ان کو ریکال کرتا ہے، اور جب وہ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں ریکال کرتا ہے تو پھر وہ ان کی وضاحت اور تشریح اپنی ورڈنگ میں کر سکتا ہے، تو اسے ہم وقوفی تبدیلی کہتے ہیں۔ اب ہم اسے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ وقوفی تبدیلی، اس کا تعلق تصورات اور معلومات سے ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے طالب علم کو اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔ بالکل وہی بات کہ تعلیم کی مدد سے طالب علم جو ہے مختلف اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، اسے نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ مختلف اشیاء کو پہچانتا ہے، ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور ان اشیاء کی معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اور وقت ضرورت پڑنے پر ایک طالب علم اپنے حافظہ کی مدد سے انہیں دوبارہ دہراتا ہے اور اپنی ورڈنگ میں ان کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے۔ یعنی اگر ضرورت پڑے اسے، اگر کسی کو بتانا پڑے کہ اس نے کیا چیز دیکھی ہے، کیا انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، یا کہیں پہ لکھنا پڑے، تو اپنے حافظے کو دوبارہ ریکال کرتا ہے، دوبارہ دہراتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت وہ کرتا ہے، اور اس کے مختلف اجزاء کا باہمی تعلق معلوم کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک طالب علم جو ہے جب کوئی چیز دیکھتا ہے کسی چیز کو، تو اس کے بارے میں غور کرتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی ہے، اس کے مختلف اجزاء آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں وہ معلوم کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، انفارمیشن حاصل کرتا ہے، اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے، یعنی وہ جب کسی اشیاء کو دیکھتا ہے تو اس پر غور فکر کرتا ہے کہ یہ کس طرح بنی ہے، اور کس طرح یہ مختلف چیزیں اکٹھی ہو کر یہ چیز بنی ہے، اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچے کے سامنے ایک سستی چیز اور ایک مہنگی چیز رکھ دی جائے تو وہ بچہ آسانی سے اس چیز کی قدر و قیمت کو پہچان سکے گا، اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکے گا۔
سیکنڈ ہے تاثراتی تبدیلی. اسے ہم ایٹیٹیوڈ چینج بھی بولتے ہیں اور اس کا تعلق رویوں اور عادات کی تبدیلی سے ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ رویے، عادات اور کردار میں چینج ہے. اور یہ کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہے. کسی بھی فرد کا، کسی بھی انسان کا اپنے کردار، رویے، عادات میں چینج لے کر آنا یہ ایک کافی مشکل کام ہے. اور اس سٹیج میں انسان اس قابل ہو جاتا ہے جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، کسی کے اچھے خیالات کو سنتا ہے، کوئی اچھی چیز پڑھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس میں سے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کو الگ الگ کرتا ہے. اور اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، جو چیز اس میں سے اسے اچھی لگتی ہے، اس کو اپنے کردار، رویوں اور عادات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس چیز کو اپنے اندر، اپنے کردار میں، اپنے عادات میں، اپنے رویوں میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسے ہم تاثراتی تبدیلی کہتے ہیں. یعنی کہ تاثراتی تبدیلی کا تعلق عادات اور رویوں اور کردار کی تشکیل سے ہوتا ہے، ان میں تبدیلی سے ہوتا ہے. یعنی کہ تعلیم کے نتیجے میں ایک فرد کے، ایک انسان کے کردار، رویوں میں، عادات میں مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے، جب بھی کچھ پڑھتا ہے، دوسروں کے خیالات کو وہ توجہ سے سنتا ہے اور ان سب چیزوں پر وہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، جب ان پر غور و فکر کرتا ہے، ان پر توجہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان میں سے مثبت پوائنٹس کو الگ کر کے اپنے کردار، رویوں اور عادات میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ تاثراتی چینج ایک ایسی سٹیج ہے جہاں پر ایک انسان، ایک فرد، ایک طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے، کرتا ہے، سنتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس میں سے جو پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کرتا ہے اور اس میں سے جو اچھی عادات، اچھی چیزیں، اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے کردار، رویے اور عادات میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، مینس کہ اپناتا ہے. ایسی تبدیلی کو ہم تاثراتی تبدیلی کہتے ہیں. اب ہم تاثراتی تبدیلی کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں بک سے. تاثراتی تبدیلی کو ہم ایٹیٹیوڈ چینج بھی بولتے ہیں، کرداری تبدیلی بھی بولتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تاثراتی تبدیلی کا تعلق عادات، تاثرات، کردار اور رویوں کی تبدیلی سے ہوتا ہے. تاثراتی تبدیلی کا تعلق عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے. تعلیم کے نتیجے میں فرد کے کردار اور رویے میں مطلوبہ مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عادات اور رویوں کی تشکیل، مینس کون سی عادات اور رویے. کچھ انسان کی، یعنی کہ ایک فرد کی، ایک طالب علم کی کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو فطرتی ہوتی ہیں، یعنی جو چینج نہیں ہوتی، جن کو لے کے وہ پیدا ہوتا ہے. مگر کچھ عادات اور رویے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جن کو وہ خود اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر چینج لے کر آتا ہے. تو ایسے جو عادات اور رویے ہوتے ہیں جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تاثراتی تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کا تعلق تاثراتی تبدیلی سے ہوتا ہے. تعلیم کے نتیجے میں فرد کے کردار اور رویے میں مطلوبہ مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے. یعنی تعلیم انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ ایک فرد، ایک طالب علم اپنے کردار اور رویے میں تبدیلی یعنی چینج لے کر آ سکے، اور اس قابل بناتی ہے کہ وہ مثبت اور منفی پہلوؤں کو الگ الگ کر کے جو پہلو مثبت ہو یا اس فرد طالب علم کے لیے اچھا ہو اس کو اپنے کردار اور رویوں میں اپنا سکے. ایک طالب علم، ایک فرد، ایک انسان دوسروں کے خیالات کو توجہ سے سنتا ہے اور ان کے نقطہ نظر پر غور و فکر کرتا ہے
اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مینس کہ ایک فرد جب دوسروں کے خیالات کو سنتا ہے، دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے تو کافی توجہ سے سنتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر اچھے اور برے پہلوؤں پر غور و فکر کرتا ہے۔ مینس جو بات ایک فرد کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا فرد یا طالب علم اس کی بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، بڑا غور و فکر کرتا ہے اس پر، اور وہ جو اچھی اور بری بات کرتا ہے اس کو بھی وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو بات اسے اچھی لگتی ہے، جو بات اسے مثبت لگتی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی ایسی چیز جو اسے اچھی لگتی ہے، کوئی ایسی سٹوری سنتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے، اور جس کو سننے کے بعد اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایسی عادات ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے، مینس کہ اس کا رویہ بھی مثبت ہونا چاہیے، اس کی عادات میں بھی اچھی چیزیں شامل ہونی چاہیے، تو وہ اس چیز کو اپناتا ہے اور وہ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہی انسان اپنے اندر بہتر چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہتر پہلوؤں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مناسب انداز میں اپنے اندر تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ بالکل وہی چیز آ گئی نا کہ جب کوئی انسان کسی کے اچھے خیالات کو سنتا ہے یا کسی کے خیالات کو سنتا ہے، اس کے بعد اس پر غور و فکر کرتا ہے، اچھے اور برے پہلوؤں کو الگ کرتا ہے، تو اس میں سے جو مثبت پہلو ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر اپنانے کی خواہش محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے اندر اپناتا ہے۔ تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ ایک فرد اچھے اور برے کی پہچان کر سکتا ہے۔ ایک فرد اس کے پہلو برے بھی تو ہوتے ہیں نا، جو انسان بات کر رہا ہوتا ہے یا جو چیز وہ دیکھتا ہے یا جو چیز وہ سنتا ہے اس کے برے پہلو بھی ہوتے ہیں، مگر ایک اچھا انسان، ایک اچھا فرد جو ہے، جسے تعلیم نے کچھ سکھایا ہوتا ہے، جس نے تعلیم سے کچھ سیکھا ہوتا ہے، وہ مثبت پہلوؤں کو ہی اٹھاتا ہے، وہ اچھی چیزوں کو ہی پک کرتا ہے اور اسے اپنے کردار میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے اور اس سے بتدریج اقتدار حیات کے طور پر اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے۔ مینس کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز اور بری چیز کیا ہے، اچھے پہلو اور برے پہلو میں کیا فرق ہے، اگر وہ اچھے پہلو اپنائے گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اگر وہ برے پہلو اپنائے گا تو اسے کیا نقصان ہوگا۔ وہ اس کی قدر و قیمت کو اچھے سے پہچانتا ہے، اس کا تعین کر سکتا ہے، اور اسے بتدریج، یعنی کہ اسے بتدریج کا مطلب آہستہ آہستہ، یعنی کہ اسے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا وہ حصہ بنا لیتا ہے۔ نیکسٹ تبدیلی ہے مہارتی تبدیلی۔ اس کا تعلق فن، ہنر اور عملی کام سے ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کی 3rd سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، کرتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے اور اسے عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے ہم مہارتی تبدیلی کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں بک سے۔ تعلیم کے اس پہلو کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے۔ اکتساب کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، کوشش کرنا، یعنی کہ کوشش کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو تعلیم کے اس پہلو کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے، یعنی کہ تعلیم کے اس پہلو کا تعلق ہنر کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ مینس کوئی بھی طالب علم جو ہے یا کوئی فرد جو ہے کوشش کر کے، ہمت کر کے کسی ہنر کو حاصل کرتا ہے، کسی ہنر پر عبور حاصل کر لیتا ہے، تو اسے ہم مہارتی تبدیلی کہتے ہیں۔ تعلیم جہاں کسی طالب علم کو معلومات فراہم کرتی ہے اور متعلقہ اشیاء کے متعلق علم مہیا کرتی ہے اور اسے اپنے رویے اور کردار میں تبدیلی کے لیے آمادہ کرتی ہے، وہاں اسے کسی عملی اقدام اور سرگرمی میں حصہ لینے کے قابل بھی بناتی ہے۔ تعلیم جہاں کسی طالب علم کو معلومات پہنچاتی ہے اور متعلقہ اشیاء کے متعلق علم مہیا کرتی ہے، یعنی تعلیم کسی فرد یا طالب علم کو کتابیں فراہم کرتی ہے، بکس فراہم کرتی ہے، جس کے ذریعے
وہ تمام معلومات کسی فرد یا طالب علم تک پہنچاتی ہے اور متعلقہ اشیاء کے متعلق علم مہیا کرتی ہے. یہ مینس کہ ان بکس میں ڈفرینٹ اشیاء کے متعلق علم موجود ہوتا ہے جسے کوئی فرد یا طالب علم پڑھ کر ان کے متعلق انفارمیشن حاصل کرتا ہے اور اسے اپنے رویے اور کردار میں تبدیلی کے لیے آمادہ کرتا ہے. مینس کہ ایک فرد یا ایک طالب علم جو کچھ بھی پڑھتا ہے اسے اپنے رویے اور کردار میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں اسے کسی عملی اقدام اور سرگرمی میں حصہ لینے کے قابل بناتی ہے. مینس کہ ایک تعلیم جو ہے فرد کو جو کچھ بھی مواد پڑھنے کے لیے فراہم کرتی ہے وہ بکس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ طالب علم یا فرد جب وہ مواد پڑھتے ہیں تو اس مواد میں جن اشیاء کے بارے میں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جن باتوں کے بارے میں علم مہیا ہوتا ہے وہ طالب علم یا فرد وہ علم حاصل کرتا ہے اور پھر اسے اپنے رویے اور کردار میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ اپنے رویے اور کردار سے شامل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی عملی سرگرمی میں حصہ لے سکے, یعنی اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے اور ذہنی, جسمانی اور عملی طور پر اس سرگرمی میں شریک ہوتا ہے. ممکنہ حد تک اسے نہایت اعتماد اور کامیابی کے ساتھ اپنے عادات اطوار کے طور پر اپناتا ہے. تعلیم کے ذریعے وہ نہایت مہارت کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دیتا ہے اور اپنے سابقہ تجربات میں بہتری پیدا کر کے اسے زیادہ بہتر اور اچھے انداز میں سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ تعلیم کے ذریعے ایک انسان, ایک فرد, ایک طالب علم جب معلومات حاصل کرتا ہے, جب تعلیم جو ہے اس سے مختلف ذرائع سے معلومات پہنچاتی ہے اور مختلف اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے, اس کے بعد وہ ان معلومات کو اپنے عادات اور اطوار میں شامل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرے. تو پھر تعلیم کے ذریعے وہ نہایت مہارت کے ساتھ ہر کام کو سر انجام دے سکتا ہے. یعنی کہ تعلیم اسے اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر کام نہایت ہی مہارت کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے اور اپنے سابقہ تجربات سے بھی وہ سیکھتا ہے. مینس کہ اگر وہ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی بھی عملی کام کرتا ہے تو اس میں اپنے سابقہ تجربات کو مد نظر رکھتا ہے. اس کام سے, اس سرگرمی سے پہلے جو اس نے دیگر سرگرمیوں میں کوئی حصہ لیا ہوتا ہے یا کوئی عملی کام کیا ہوتا ہے, اس میں جو اس کی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, جو اس کی کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں, اس چیز کو مد نظر رکھ کر جب وہ نیا کام کرتا ہے, نئی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے یا کوئی عملی کام کرتا ہے تو ان غلطیوں کو مد نظر رکھ کر وہ اپنے نئے کام کو زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنے نئے کام کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکتا ہے. اس کی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں تعلیم کے دائرۂ عمل کو سمجھنے کے لیے, جس میں ان تینوں تبدیلیوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ عمل تعلیم ایک طالب علم کو ہمدردی کے عنوان سے کوئی کہانی سنانا اور طالب علم کا اس کہانی کو واقعاتی لحاظ سے ٹھیک سمجھ کر بیان کر دینا. یہ کون سی تبدیلی ہے؟ وقوفی. اگر طالب علم ہمدردی کے جذبے کی تحسین کرے اور اس کی اپنی عادات اور اطوار میں شامل کرے, اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے اور اپنا کر خوشی محسوس کرے تو یہ تاثراتی یا کرداری تبدیلی ہے. اور اگر وہ کسی ضرورت مند کی عملاً مدد کر کے اپنے کردار اور رویے میں تبدیلی پیدا کرے تو یہ مہارتی تبدیلی کہلاتی ہے. مینس کہ اگر ہم طالب علم کو ہمدردی کے عنوان پر کوئی کہانی سناتے ہیں, وہ اسے کہانی سمجھ کر اپنے مائنڈ میں سیو کر لیتا ہے تو یہ وقوفی تبدیلی ہوتی ہے. اور اگر وہ طالب علم اس کہانی جو ہم نے اسے ہمدردی کی کہانی سنائی ہوتی ہے, ہمدردی کے جذبے کی تحسین کرے اور اس کے جو اچھے پوائنٹس اس کہانی میں سے اسے ملیں گے وہ ان کو اپنے عادات اطوار میں شامل کر لے تو یہ اس کی تاثراتی تبدیلی ہے. اور اگر
ہمدردی کے جذبے کو پیش نظر رکھ کر عملاً وہ مدد کرے کسی کی، اور کسی کی مدد کر کے وہ خوشی محسوس کرے، اپنے اندر چینجنگ لے کر آئے، عملاً کام کرے، تو وہ مہارتی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تعلیم کے نتیجے میں افراد کی سیرت و کردار میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور ایسے ہی افراد صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ مینس کہ ایسے افراد جن میں یہ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، زیادہ تر افراد میں صرف پہلی 2 تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، جو تیسری تبدیلی ہوتی ہے جو عملاً ہوتی ہے وہ بہت کم افراد میں پائی جاتی ہے، اور جن افراد میں یہ تبدیلی پائی جاتی ہے وہی افراد صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ کون سی تبدیلی؟ مہارتی تبدیلی۔ ایک طالب علم اپنے گھر، ماحول، مدرسہ سے متاثر ہوتا ہے، ہر وقت اس پر مختلف واقعات، تجربات کا اثر ہوتا ہے۔ تعلیمی عمل ایک مسلسل اور پوری زندگی پر مشتمل عمل ہے، اس لحاظ سے تعلیم کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک تعلیم کا دائرہ عمل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی، آپ کی وہ پرابلم سالو کرنے کی۔ پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔